हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, ये वीडियो एक भाई हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट की है। आप लोग ही सजेस्ट करते हो तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ भाई। तो इस वीडियो का नाम है ट्रिब्यूट टू हजरत अबू बकर। तो आप लोगों को पता ही है अबू बकर के बारे में, जो लोग और भी पहले वीडियो देख चुके हैं। एक महान शासक थे, महान योद्धा थे। काफ़ी ज़्यादा मैंने इनकी और भी बहुत अलग अलग टाइप के वीडियोस पे रिएक्शन बनाया है, लेकिन ये जो वीडियो है उनके लिए एक ट्रिब्यूट टाइप है। भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, इनके वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारे बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं उनके वीडियो देखना तो चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का मैं रिएक्शन स्टार्ट कर देता हूँ गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज का रिएक्शन स्टार्ट कर लेता हूं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कोई मौका नहीं जाने दिया। नबी इस्लाम के साथ अपनी कमिटमेंट में कहीं पे भी कमजोरी नहीं दिखाई पूरी जिंदगी। आपको पता है सही बुखारी में मौजूद है, उर्वा इब्ने जुबैर हजरत अबू बकर का नवासा कहता है कि मैंने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से पूछा कि नबी इस्लाम पे जो काफरों ने मुसीबतें ढाई थी उनमें से कोई मुश्किल वक्त हमें बताएं। ओहद का वक्त तो सबको पता है। तो उन्होंने कहा मुझे वो वक्त याद है कि मक्के का दौर था, तो उक़बा इब्ने अबी मुईत, जिसने एक दफ़ा नबी इस्लाम के, सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि कंधे पे ओजड़ी ला के ऊँट की रखती थी, फिर सईदा फातिमा आई, उन्होंने हटाई। उसने नबी इस्लाम के गर्दन में एक दफ़ा चादर डाली, सही बुखारी में आता है, और इतनी ज़ोर से खींची, गला दबाया, करीब था कि आपकी मुबारक आंखें बाहर निकला। ओ भाई साहब। तो इतने में सैयद अबू बकर सिद्दीक वहाँ आए और उन्होंने उसको मार के हटाया और कुरान की आयत पढ़ी, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए मार देना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? और फिर उसके बाद जो हज़रत अबू बकर की पिटाई हुई वो अलग चीज़ है, लेकिन वो इस लेवल के ऊपर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार हो जाते थे। ग़ज़वा ओहद के मौका पर सही बुखारी में आता है कि 12 बंदे सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए थे 700 में से, और उन 12 में हज़रत अबू बकर भी शामिल थे, हज़रत अली भी थे, हज़रत उमर भी थे। उस वक्त भी कमिटमेंट आप देख लें, पीछे नहीं बिल्कुल हटे। हर मौके पे जहाँ पे कुर्बानी का मौका आया, पूरी कमिटमेंट के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ। हज़रत अमर बिन आस कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों में, नबी इस्लाम ने मुझे एक लश्कर रवाना किया तो उस लश्कर का अमीर बनाया, तो मुझे ये ज़ौम हुआ कि मैं हुजूर का बड़ा लाडला हूँ। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको लोगों में सबसे बढ़ के महबूब कौन है? तो फरमाया आयशा सलामुल्लाहि अलैहा। तो मैंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं मर्दों में पूछ रहा हूँ। तो कहा उसका बाप अबू बकर। पूछा उसके बाद, कहा उमर। और फिर कहते हैं मैं हुजूर से पूछता गया, आप नाम लेते कि मेरा नाम कोई नहीं लिया, फिर मैं खामोश हो गया कहीं मैं उन बंदों में शामिल ही ना हूँ। सही बुखारी में आता है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि हम नबी इस्लाम की मौजूदगी में ये कहा करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, और फिर उमर हैं, और फिर उस्मान हैं, और इसके बाद हम सहाबा में तफरीक नहीं किया करते थे कि कौन किससे ऊपर है, इन तीनों के बाद। लेकिन यहाँ पे मैं एक टेक्निकल मसला आपको बता दूं कि जब कभी भी सहाबा में फजीलत की बात हो रही होती है ना, तो वो एक्सक्लूडिंग अहले बैत होता है, क्योंकि सहाबा इकराम भी अहले बैत को एक अलग से आइडेंटिटी तस्वुर करते थे, और मुहद्दिसीन भी। वरना तो ज़ाहिर है कि सही बुखारी में है, मुस्लिम में भी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। सैयदना अबू बकर भी कभी ये जुर्रत नहीं करेंगे कि कहें कि मैं रसूलुल्लाह को फातिमा से बढ़ के महबूब हूँ, कभी भी नहीं ये जुर्रत करेंगे। इसके उलट आपको हदीसें बुखारी मुस्लिम में मिल जाएंगी, वो टॉपिक अलग है। मैं एक आपको एक शरई मसला समझा रहा हूँ। मुहद्दिसीन के यहाँ, सहाबा के यहाँ, जब कभी भी सहाबा की फजीलत की बात हो रही होती है तो वो अदर दैन अहले बैत होता है। यानी अगर ये फजीलत की बात हो रही है तो इसमें हजरत फातिमा, हसन हुसैन, हजरत अली शामिल नहीं है, वो हाँ वो अलग से हैं, वो कैटेगरी अलग है, वो अहले बैत की कैटेगरी में फॉल करती है। और ये अहले बैत की कैटेगरी इतनी स्ट्रांग है, आप हदीस की किताबों में देखेंगे कि सहाबा किराम के फजाइल पे चैप्टर अलग है, अहले बैत पे अलग है, और उम्महातुल मोमिनीन पे अलग है।
ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے. اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے، اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہے، لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کی. تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا دوں. تو بہرحال یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد. حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی. بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی، ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابوبکر. بہت بڑھیا. تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر. اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا، لیکن وہ تو علی تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں. میں بھی مسلمان ہی ہوں. بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری نہ ماننا شروع کرتا. اس حدیث میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کی. پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے ثقیفہ بنی ساعدہ والی، جو اختلاف ہوا تھا، اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی 6 مہینے تک. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی، ان کی تیمارداری کرتے رہے، پھر سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع ہو گیا. جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر ہے نبی اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا. تو پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا. اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہے اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا علی کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی تھی. تو حضرت ابوبکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا. ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں. ہائے ہائے، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والوں سے ہمیں کوئی شر کی امید نہیں ہے. ان کو تھا کہیں بلا کے ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتاری نہ کروا دیں. آج کے دور میں بات کروں تو حضرت بکر اکیلے گئے. سیدنا علی نے حضرت بکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی قربت کے ناطے اور آپ کے اہل بیت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا. تو سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے. لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا. مسئلہ 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا. یہ ہے للہیت. ورنہ وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں باہر جا کے بتا دینا. یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا، لیکن وہ تو علی تھے. اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی، زہد تھا، عاجزی تھی، اللہ کا تعارف تھا. کہا میں اعلانیہ بیعت کروں گا آپ کی. آج کے ہوتے تو کہتے جی باہر جا کے آپ بتا دیں، میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہو گئی ہے ہمارا آپس میں. ظہر کے وقت بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدنا ابوبکر نماز کے بعد ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے. پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں اور پھر اعلانیہ بیعت کی. اور حضرت علی ممبر سے اترے تو تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا معاملہ کیا.
تو یہ بھی ایک موقع تھا. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت علی سے روتے ہوئے کہ مجھے نبی کے گھر والے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, صحیح بخاری میں ایک کرٹیکل حدیث ہے حسن و حسین کے چیپٹر کے اندر, امام بخاری نے ڈالی ہے, وہ امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ہے, حسن و حسین والے چیپٹر میں, کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر. اور اہل بیت سے مراد کون؟ سیدنا حسن و حسین, کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو, حضرت ابوبکر کے قول کو حضرت حسن و حسین والے چیپٹر میں لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو ان کے اہل بیت کی قربت میں تلاش کرو. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوب تھی, چاہے وہ آپ کے اہل بیت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی کو رشتہ دار ہوں, ہر معاملے میں. اس لیے آپ دیکھیں نا, کمپرومائز آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. سر بخاری میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر سے بھی تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی. یا رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں, پھر دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی, حضرت ابوبکر کے پاس آئے, پھر حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہے. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس چیز کا غم رہے گا کہ میں نے بڑی جرت دکھائی. الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ والا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں شامل ہوا. لیکن حضرت ابوبکر کا آپ ایمان کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پہ نہیں جاتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا, الٹیمیٹلی اسی میں خیر ہوگی. ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ وہ عقلی دلائل کو بعد میں رکھتے تھے. اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا, اور انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اسی لیے ہر مسئلے میں آپ کو احتیاط کا پہلو نظر آتا ہے. پھر بخاری میں آتا ہے جب مرتدین زکوٰۃ تھے, حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے مازوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں, پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں, رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے, پرشین امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے ہوئے ہیں, اتنے مازوں پہ ہم کیسے لڑیں گے؟ تو سیدنا ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا, اور اب نہیں دے گا نا, میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا, اکیلا مجھے کرنا پڑے. جس طرح نماز اللہ کا حق ہے, اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے. جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں, اور ابوبکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھل گیا. حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے, ابوبکر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے. ان کی جو نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ تھی نا, وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے, آپ کو پتہ ہے لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے, 15-16 سال کا, اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دیے ہیں. نبی علیہ السلام نے وفات کی وصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بھیجنا ہے, اور رومن امپائر, کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے نا, زید ابن حارثہ غزوہ موتا کے اندر. اب جب وفات نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو کہ اب تو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں. ہائے ہائے, انہوں نے کہا میں اسامہ کو, جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا, میں اس کو چینج کروں؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ ان کی کمٹمنٹ کا لیول تھا. تراویح کی جماعت نہیں شروع کرائی سر, کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں. بھئی نبی علیہ السلام نے نہیں کرائی, میں نے بھی نہیں کرانی. حضرت عمر نے بھی 3 سال نہیں کی, بعد میں کروائی, لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے, صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نماز پڑھ لے. یہ صرف جواز کی حد تک تھا. لیکن حضرت ابوبکر کی احتیاط کا لیول آپ دیکھیں, انہوں نے تراویح کی جماعت بھی نہیں شروع کروائی کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی, میں کیوں کرواؤں؟ بخاری میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو, تو معاملہ اسی طرح ہی رہا. پھر حضرت ابوبکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویح پہ نہیں ابھارا, سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے. حضرت عمر کے بھی 3 سال گزرے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے. میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفائے راشدین میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی. ایک حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت علی. حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں. انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی جو تھے, یہ 2 پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمٹمنٹ تھی نا, وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی عقل کو دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے.
ابو داؤد میں حدیث نہیں، حضرت علی کہتے ہیں اگر عقل پہ ہی جانا ہوتا نا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موزوں پہ، کیونکہ وہ گندا تو وہ ہوتا ہے ایسا، لیکن سنت کہتی ہے اوپر، کہتا اوپر پہ حج تمتع۔ ایون صحیح بخاری میں آتا ہے جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے مخالفت کی؟ حضرت ابوبکر نے۔ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی، الٹیمیٹلی حضرت ابوبکر صدیق قائل ہوئے۔ ان کا پہلا جواب ہمیشہ ہوتا تھا نا، نبی نے نہیں کیا، نہیں کرنا۔ اب میرے ساتھ بحث کرو، قائل ہوں گا اور دیکھوں گا کیا رسول اللہ کی منشا اس میں شامل تھی تو میں ایگری کروں گا، ادروائز نہیں۔ اسی وجہ سے حج تمتع پہ بھی پابندی نہیں لگائی، حضرت عمر نے لگائی، بعد میں ریورس کرنی پڑی، حضرت عثمان نے بھی لگائی، پھر ریورس کرنی پڑی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت علی نے مخالفت کی۔ لیکن حضرت ابوبکر کی زندگی میں آپ کو سنت کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ لیول ملے گا، کبھی ان کو کوئی ڈیسیژن ریورس نہیں کرنا پڑا۔ بھائی یہ ٹریبیوٹ تھا حضرت ابو بکر کے بارے میں، انہوں نے بتایا بھی تھا کہ 2 ایسے پرسن تھے، مطلب تھے تو ٹوٹل 4، لیکن جو حضرت ابو بکر اور حضرت علی جو تھے وہ کافی زیادہ مطلب وہ ریسپیکٹڈ تو تھے ہی تھے، اس کے علاوہ وہ وہی کام کرتے تھے جو کہ ان کو اوپر سے جو ان کے نبی نے جو کام کیا وہی وہ کرتے تھے، ان سے ہٹ کے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ہر کام کے لیے موسٹلی نہ ہوتا تھا۔ تو سچا یار یہ ایک دھرم کا جو اصلی آدمی رہتا ہے جو اپنے دھرم کو آگے بڑھاتا ہے، یہ سب چیزیں کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو نڈر ہونا چاہیے، ایک جگہ استھت ہونا چاہیے، رکنا چاہیے کہ بھائی میں اگر غلط کام کروں گا تو میری کتنی ساری فین فالوئنگ ہے، اس سے لوگ غلط ہی سیکھیں گے۔ اگر میں اپنی جگہ اڑا رہوں گا تو لوگ مجھ سے کچھ سیکھیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ اڑنا سیکھیں گے۔ تو یہ سب تھا اس کے اندر، کافی زیادہ تھا، کافی زیادہ موٹیویٹیو تھا یہ سب، اور بھی ان سے ریلیٹڈ میں کئی سارے ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ گائز۔ تو آج کا ریئیکشن میں یہیں اینڈ کرتا ہوں، آئی ہوپ آپ کو سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا، ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ایک لائک ضرور کرنا، آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج کے ریئیکشن یہیں اینڈ کرتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ریئیکشن میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے گائز، سی یو گائز۔